हुकूमत कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, यानी फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। जब भी पाकिस्तान में कोई सियासी एक्टिविटी शुरू हो, चाहे वो इंतखाबात की सूरत में हो, चाहे वो किसी सियासी एहतजाज की सूरत में हो, तो उसमें अक्सर हमें कशीदगी देखने को मिलती है। 2013 के इंतखाबात से पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जिस किस्म की जुमलेबाजी हुई, शहबाज शरीफ साहब हों इधर से या उधर से पीपल्स पार्टी के लोग हों, इसी तरह से इमरान खान साहब और PMLN के दरमियान जिस किस्म की जुमलेबाजी इलेक्शन से पहले नजर आई, फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए इन पौने 3 साल में जितने उन ज़िमनी इंतखाबात में जो आम इंतखाबात हुए, जैसे कराची में NA 246 वहाँ MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान हमने देखी इसी तरह से कशीदगी। फिर पंजाब में NA 154 हो जहाँ से जहांगीर तरीन साहब हुए, फिर NA 122 हो जहाँ से अयाज सादिक साहब और अलीम खान साहब हुए। इसी तरह से जब बल्दियाती इंतखाबात शुरू हुए तो उस वक्त भी इमरान खान साहब जब सिंध में गए तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इसी किस्म की जुमलेबाजी शुरू हुई। फिर पंजाब और इस्लामाबाद का जो इंतखाबी मार्का था वहाँ पर भी हमें तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान इसी तरह की सूरत हाल नज़र आई। हत्ता कि जब इमरान खान साहब के धरने जारी थे और वो मुख्तलिफ शहरों में जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फैसलाबाद में एक उनका कारकुन हक नवाज जो है वो जहाँ बाक हुआ। इसी तरह से इमरान खान साहब ने दावा किया कि जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे लाहौर में तो वहाँ पे उनका एक कारकुन जाँ बाक हुआ। इसी तरह की सूरत हाल हमें अब नजर आई आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे इसी साल के वस्त में इंतखाबात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हमें एक कशीदगी नजर आई और पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जो है वो जाँ बाक हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए। तो आज़ाद कश्मीर की हैसियत वैसे ही बहुत सेंसिटिव है मकबूजा कश्मीर की वजह से और दुनिया की नजरें हैं आज़ाद कश्मीर पे होने वाले इंतखाबात के हवाले से। और अगर एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी सूबे में हुकूमत है सिंध के अंदर और जिसकी खुद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है और एक ऐसी पार्टी जिसकी फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत है और पंजाब में हुकूमत है, दो बड़ी जमातें अगर वो इस किस्म की कशीदगी पैदा करेंगी तो भारत जो ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ा स्टांस रखता है उसको मौका मिलेगा इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने पर। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज नवाज शरीफ साहब की, जिन्होंने अचानक ऑल ऑफ द सडन दोबारा से नैब के हवाले से बहुत सख्त बयान दिया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो जुलाई 2015 में परवेज रशीद साहब ने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर नैब के हवाले से बहुत सख्त गुफ्तगू की थी और नैब को एक तरह से वार्न किया था, खबरदार किया था। शायद उनकी नज़र में नैब जो है वो अपने मैंडेट से बाहर निकल रहा हो। आज फिर नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह की बात की। इस पर बात करते हैं मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवा दूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा परवेज खान साहिबा, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद स्टूडियो में रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑनरेबल मेंबर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से सीनियर रहनुमा फैसल वाड़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकार हमें वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ज़रा आपको चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्होंने डॉन से जो गुफ्तगू किया ज़रा वो आपको सुनवाते हैं और फिर मियाँ साहब से उसका जवाब लेते हैं। परवेज़ रशीद कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लॉ मिनिस्टर यहाँ ज़रूर है, ये अनपढ़ बंदा भी नहीं कर सकता। उसे कहो आइन पढ़ो, रूल्स पढ़ो। ये जो जुडिशल कमीशन होता है ये दिन दहाड़े का वाक़या है। जुडिशल कमीशन तब होता है कि ब्लाइंड मर्डर हो। राइट जी, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मियाँ साहब वज़ीर आज़म हैं, मैं तो मानता हूँ उनको कि वहाँ के लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया, लेकिन वो जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो बतौर वज़ीर आज़म तो नहीं मुझे लग रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर जो हैं, मैं उनकी खिदमत में ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि कश्मीरियों की एक अपनी तारीख़ है और ग़ालिबन 25 अगस्त 1947 को कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक़ के लिए जो एक जद्दोजहद की और 15 माह जो जद्दोजहद की उसके नतीजे में वो जो मौजूदा कश्मीर आज़ाद हुआ है, ये इसको आज़ादी मिली। तो कश्मीरी जो हैं वो यकीनन अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं, पाकिस्तान से इल्हाक़ चाहते हैं, मगर जो वाक़या हुआ है अगर उस पर जुडिशल कमीशन बन जाए तो जो आज उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की वहाँ, और ये माजी इस चीज़ का गवाह है कि वफाक में जिसकी हुकूमत हुआ करती थी कश्मीर में
اگر اس کے اگینسٹ کو دوسری جماعت کی حکومت ہوتی تھی اس کے خلاف عدم اعتماد ہوتا تھا، اور وہاں جس کی وفاق میں حکومت ہوتی تھی اسی کی حکومت بن جایا کرتی تھی۔ یہ سب ایک بات کی ہے انہوں نے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے، کہ یہ لاہور نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر ہے، یعنی آپ اس کو سمجھیں کہ ماڈل ٹاؤن کی طرح جتنے لوگ آپ گرانا چاہیں گرا دیں۔ نہیں، میں تو اس کو اس تناظر میں نہیں لوں گا۔ میں تو چوہے صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا چاہیے۔ یہ بطور ایک آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے یہ گفتگو نہ کریں، یہ تو ایک تھڑے کا محلے کا جو ایک ہوتا ہے کارکن، وہ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا جس طرح چوہے صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی گفتگو پر، اور اگر یہ جو واقعہ ہو گیا ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو، کیونکہ ابھی تو انتخابات تک بہت ساری کیمپین چلے گی، بہت سارے جلسے ہوں گے، صورتحال ابھی تو تحریک انصاف نے بھی اس میدان میں آنا ہے اور وہ تو ان دونوں کی مخالف ہے۔ تو پلوش جو سنوایا ہم نے چودھری مجید صاحب کا، لیکن پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مجھے دھمکیاں دی ہیں اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پھر کیوں پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم خود جلسے جلوس اور ریلیاں نکالنے کی اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیے، یہ کوئی اتنا پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس پر مجھے زیادہ حیرت بھی نہیں ہے۔ آپ نے خود اب مینشن کر دیا، اسی طرح کا واقعہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، وہاں لوگوں کو مار دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ دھرنے کے دوران لوگوں کو مارا گیا، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تھے، لیکن احتجاج ان کا حق تھا۔ ہم صحافیوں کو بھی مارا گیا تھا، چن چن آپ کو بھی مارا گیا، پی آئی اے کے ملازمین پہ گولی چلائی گئی، اور یہ اب لیٹسٹ کشمیر میں ہوا۔ لہٰذا یہ ایک تشویش کا باعث یہ ہے کہ یہ حکومت اب یہ سمجھتی ہے کہ احتجاج کے بدلے گولی از دا بیسٹ ٹیکٹک، کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے ماڈل ٹاؤن میں بھی جو بھی انکوائری ہوئی اس کا کیا نتیجہ نکلا، لہٰذا دے گاٹ اوے ود اٹ۔ اب چونکہ ایک جگہ سے ان کو تھوڑی سی شے ملی، تو ہر جگہ احتجاج کو دبانے کے لیے اس حکومت نے گولی کا استعمال بہترین طریقہ جو ہے وہ گردانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں جو اس وقت آئی جی ہیں وہ سینٹر سے جاتے ہیں، چیف سیکرٹری ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں، ہوم سیکرٹری ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں، پولیس ہے اس کے مفادات بھی جو ہیں وہ سینٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ میاں صاحب نے کہا کہ وہاں انہوں نے ڈسٹرب نہیں کی، حکومت کو چلنے دیا، لیکن اس کے بدلے آپ لوگوں کو مار نہیں سکتے۔ وہ اس حکومت کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا، وہ آئی تھی، مینڈیٹڈ تھی، وہ چلتی، لہٰذا اس کو اگر آپ نے نہیں چھیڑا یا آپ نے مناسب نہیں سمجھا اس وقت اس کو یہاں چھیڑنا، تو آپ اس کے بدلے لوگوں کو اس طریقے سے زرد و کوب کر کے مار نہیں سکتے ہیں۔ واڈا صاحب، خورشید شاہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جی وزیر اعظم کو پہاڑی بکرا کہا گیا، اس قسم کے الفاظ قابل احترام ہے جو کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مقبوضہ کشمیر میں تو بھارت ظلم کر رہا ہے اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون ظلم کر رہی ہے، تو کیا معاملہ اس نہج تک پہنچ گیا کہ اس قسم کے نیریٹیوز دینے کی ضرورت پڑ رہی؟ شکریہ امیر صاحب۔ دیکھیں جی، اس طرح کی لینگویج سے گریز کرنا چاہیے، لیکن پالیٹکس میں کبھی کبھار ایسی سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے جس میں لوگ برسٹ آؤٹ ہوتے ہیں، اور اس ٹائپ کی لینگویج اوائڈ کرنا چاہیے۔ اینی ویز پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی اپنی رسپیکٹ ہے، وہ اس کو کٹیل کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات ہے خورشید شاہ صاحب کی کہ وہ بلبلا اٹھیں یا میاں صاحب بلبلا اٹھ جاتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جب بھی کنفرنٹریشن ہوتی ہے دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی، اور وہ تب ہوتی ہے جب کوئی ادارہ یا کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی یا پکڑ دھکڑ کی طرف جب بھی ملک اس طرف گامزن ہوتا ہے تو ایک کنفرنٹریشن آپ کو نظر آتی ہے، ورنہ یہ سب ایک دوسرے کو اسمبلی میں بچانے بھی آتے ہیں، اسمبلی کے اجلاس بھی شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور ایک ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا گٹھ جوڑ ہے، جب تک آپ ایک دوسرے کو چھیڑے نا تب تک یہ سکون سے چلتے ہیں، باری باری کرتے ہیں۔ جب کوئی اس میں کوئی انڈیویجول یا کوئی ادارہ یا کوئی ایجنسی کسی اور طریقے سے انٹرپٹ کرتی ہے اور کرپشن کو روکنے جاتی ہے یا کرمنلز کو پکڑنے جاتی ہے تو ایک کنفرنٹریشن وہاں سے شروع ہو گئی۔ جہاں آپ کو پتہ ہے کراچی سے پیپلز پارٹی کا ایشو سٹارٹ ہوا ہے، رینجرز کے اختیارات کے اوپر، پھر پکڑ دکڑ پہ، پھر عزیر کے اوپر، اور دیگر ایف آئی اے کے کیسز ہوئے، پھر ایپ کا ایشو ہوا۔ اور بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں، پلوش صاحبہ کی باتیں بہت حد تک کریکٹ بھی ہیں
کہ آپ جب ایک ظلم کی حد کریں گے اور ہر چیز کا جواب گولی بنا دیں گے, اور بالکل ماڈل ٹاؤن میں یہ ہوا کہ انہوں نے کئی لاشیں گرا دی, پی آئی اے کے اندر انہوں نے بندے مارے اور پھر کچھ لوگوں کو پی آئی اے میں خرید بھی لیا. میں تو آن ریکارڈ بول رہا ہوں کہ اتنا تیز ریورسل جو تھا باقی چیزوں کا بھی وہ ایسا نہیں تھا, اس میں بڑے بڑے بریف کیس دیے گئے فیڈرل گورنمنٹ. یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں حکومت پہ, تیار نہیں ہے فیصل بھائی الزام لگا رہے ہیں میں حکومت پہ. امیر صاحب میں الزام نہیں لگا رہا, دیکھیں جب اتنی لاشیں گر جائے بے گناہ لوگوں کی پی آئی اے میں اور لوگ حق کی آواز پہ کھڑے تھے, ان میں سے جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز تھے جنہوں نے جتنا تیز انہوں نے ریورسل کیا اس میں یا گولی کام کر گئی یا بیک کام کر گیا, تو دونوں کام کر گئے ہیں. کیونکہ جتنا سافٹ سٹانس ود ان 24 آورز 48 آورز چیزوں کو اندر آپ نے ریزالو دیکھا, وہ ریزالو ہوتا نہیں ہے جب آدمی حق پہ کھڑا ہوتا ہے. اور پیچھے کوئی چیخنے والا نہیں تھا, کیونکہ جو معصوم مارے گئے ان کو گولی پڑ گئی وہ مارے گئے. جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے, یہ بالکل صحیح ہے کہ اب پیپلز پارٹی کا ٹرم ختم ہونے والا ہے. پیپلز پارٹی نے کوئی کشمیریوں کے لیے کوئی بہت بڑی دودھ کی نہریں نہیں بہائیں, اور میاں صاحب کا ٹرم جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیشہ آتے تھے, وہ بھی بات اپنی جگہ کریکٹ ہے. تو ابھی کنفیوژن ہے اور یہ کنفرنٹریشن جتنی بڑھے گی وہ پاکستان کے لیے بہتری لائے گی, کیونکہ اس کنفرنٹریشن میں جو بیسکلی مک مکا اور کرمنلز کی اور کرپشن کی جو سیاست ہے جس کو فروغ ملتا ہے وہ ختم ہوگا اور سب کی باری آئے گی, اور ہم اس چیز کے اوپر کھڑے ہوئے. اور اب ہمارا ٹائم یہ آ گیا کہ ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں, کیونکہ اب ایک دوسرے کے فیصل صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب نے کوئی توجہ نہیں دیا آزاد کشمیر پہ. عمران خان صاحب نہیں جا رہے ہیں, اور الیکشن میں اگر تحریک انصاف ہارے گی تو پھر خان صاحب نون لیگ پر دھاندلی کا الزام لگا دیں گے. پیپر ورک کرتے نہیں ہیں, کام کرتے نہیں ہیں, جا کے الیکشن سے پہلے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے نہیں ہیں, ووٹ بینک بڑھاتے نہیں ہیں. جب ہارتی ہے تحریک تو پھر الزام لگا دیتی ہے حکومت کے اوپر, یا پیپلز پارٹی پہ ان کی سٹنگ گورنمنٹ ہے, یا نون لیگ پہ لگا دیں گے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. شاہد لطیف صاحب سے ذرا میں جاننا چاہوں گا بریک کے بعد کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جو حیثیت ہے وہاں پہ اس قسم کے واقعات کا ہونا انتخابات سے پہلے, جب بیلٹ کا استعمال ہونے جا رہا ہے, تو بیلٹ سے پہلے اگر بلٹ کا استعمال ہوگا تو دنیا اس کو کس نگاہ سے دیکھے گی. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. شاہد لطیف صاحب, سر آزاد کشمیر میں اگر انتخابات ہوں اور وہاں پہ کوئی بدمزگی ہو, کوئی ایسی خبر آئے جو تشویشناک ہو, اس قسم کی ہنگامے, بلوے, فساد, اس کو بھارت بھی ایکسپلائٹ کرے گا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ایکسپلائٹ کرے گا؟ جی بالکل, آپ کی آبزرویشن بالکل بجا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف تو ہم بھارت کو بلیم کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اس نے فوج جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تعینات کر رکھی ہے, اور ہم کہتے ہیں جی کہ مسلط کر رکھی ہے, اور ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ظلم کی ایک داستان ہے جو ہم بار بار دہراتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جب آپ گولیاں چلائیں گے لوگوں پر, اور آزاد کشمیر اس وقت باقاعدہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ فیڈرل جو ہے وہاں باقاعدہ اس کو کنٹرول بھی کرتی ہے, اس کے معاملات کو بھی دیکھتی ہے, تو پاکستان باقاعدہ آزاد کشمیر کے سارے افیئرز ہیں اس کو چلا رہا ہے. تو کیا آپ کے اوپر یہ الزام نہیں آئے گا؟ آپ کیوں موقع دے رہے ہیں اس طرح کا؟ اور یہ جو آپ کے اپنے اندرونی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, ان کو کیا اس طرح حل کیا جاتا ہے؟ میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت جو ہے, میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں, اس کا ٹریک ریکارڈ ان ساری چیزوں کو ثابت کرتا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت باقاعدہ اچھالنے میں پوری کوشش کرے گا, اور ان ساری یہ جو مثالیں ہیں وہ اس کو باقاعدہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی دے گا. یعنی یہ لاہور والا معاملہ, ماڈل ٹاؤن والا معاملہ, لاہور میں آپ کو یاد ہے نابینا لوگوں نے احتجاج کیا تو پولیس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, اسلام آباد میں احتجاج ہوئے, پولیس ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی, لوگوں کو مارا پیٹا گیا. پی آئی اے والا معاملہ, اس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے, تو بھارت کے ہاتھ آپ مضبوط کر رہے ہیں. دنیا میں ایک طرف ہم کشمیر کے معاملے بڑی جو ہے بڑے جوش سے ہم اس کو لڑنا چاہتے ہیں, اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ماڈل اس کو جموں اس کو آزاد کشمیر کو بنا کر پیش کرنا, تاکہ ہمارا کیس سٹرونگ ہو سکے انٹرنیشنل پلیٹ فارم, کیس سٹرونگ ہو. اور اگر اس نے سیاست کی بھینٹ چڑھنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے, اور جو وفاقی حکومت ہے اس کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا. یہ کیوں بار بار ایسی چیزیں اٹھتی ہیں کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے؟ اگر یہ کوئی جو وہاں موجودہ پی 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 کی حکومت ہے, اگر اس کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ سامنے آیا ہے تو اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا. یہ جو ایک آدمی کی ہلاکت ہے یہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ایک اچھا میسج جائے گا, کوئی اچھا امپریشن قائم ہوگا. ہمارے اندرونی معاملات اپنی جگہ, مگر کیا ہم اپنے اندرونی معاملات جو ہیں وہ ان کو ہینڈل کرتے کرتے پوری دنیا کے سامنے
ایک تماشا بننے جا رہے ہیں. تو اس کا اصل جو قصور ہے وہ تو پھر وفاقی حکومت پر ہی ڈالا جائے گا نا, جہاں سے آئی جی بھی وہاں اور جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں, وہاں پہ بیوروکریسی بھی انہی کی, قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ سینٹر سے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, تو پھر ساری ذمہ داری انہی کی بنی نا. تو یہ حکومت ہی کا فرض تھا, اور اگر یہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو حکومت نے ہی میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے, جو دنیا کے سامنے ایک بہت برا نام پیدا کرنے جا رہا ہے, اور اس سے حکومت کو ہر طرح اجتناب کرنا ہوگا, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو باقاعدہ اس پہ کیفرے کردار تک پہنچایا جائے, سب کے سامنے کھل کر یہ معاملہ آنا چاہیے کہ کس نے اس کو کس نے کیا. میاں صاحب, یہ تو بدنامی کا باعث بنے گا یہ واقعہ ہمارے لیے, اور عبد المجید صاحب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہیں وہ کردار ادا کریں. مقبوضہ کشمیر میں جو قتل عام ہوتا ہے, جو لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے, وہاں انڈین فوج کرتی ہے, وہ گولی چلاتی ہے انڈین فوج. اور جو یہ واقعہ ہوا ہے, واقعہ افسوسناک ہے, ایک قیمتی جان ضائع گئی ہے, اس پر جتنی مذمت کی جائے, جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پاکستان کے کسی ادارے نے گولی چلائی ہے؟ سیاسی ورکر آپس میں الجھے ہیں, ان کی نتیجے میں ایسا ہوتا ہے. اس کو آپ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو آپ خدا کے لیے یہ کام کم از کم نہ کریں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو چودھری مجید صاحب جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, جو آج وہ بات کر رہے ہیں, جو مطالبہ کر رہے ہیں, تو میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بھی بتا دیں کہ کیا آزاد کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر کے جو اس وقت کے وفاقی وزیر تھے منظور وٹو صاحب پچھلی حکومت میں, تو کس طرح کی وہ مداخلت کرتے رہے, یہ چودھری مجید صاحب بتانا پسند کریں گے. کیا اس طرح کی کوئی مداخلت ہوئی کشمیر میں؟ صاحب سے شکایت ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا چودھری برجیز طاہر صاحب جو ہیں, کیا اس طرح کی انہوں نے انوالومنٹ کی منظور وٹو صاحب کی طرح کی؟ اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ کیا آج جس سلوگن پہ, آج جس کارکردگی پہ چودھری مجید صاحب الیکشن لڑنے کے لیے پیپلز پارٹی کو لے کر جا رہے ہیں, کیا اس ایک لاش پر جو سیاست کرنے کی وہ خواہش کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اس پر وہ کیا وہاں کے الیکشن کو جیت پائیں گے؟ خدا کے لیے لاشوں پر سیاست کرنے کی بجائے, یا الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ گولی مقبوضہ کشمیر میں بھی اسی طرح چلتی ہے, آزاد کشمیر میں بھی اس طرح چلتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں جی یہ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. میں کہتا ہوں کہ یہ لاٹھی گولی چلی کہاں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, انتظامیہ ان کے وزیر اعظم کے کنٹرول, وزیر اعظم کے کنٹرول, اور 5 سال پورے ہو گئے بھائی. 5 سالوں میں کیا وہاں کی انتظامیہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھی؟ جو آج آخر پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ پوائنٹ بھی بڑا ویلڈ لگ رہا ہے بازار میاں صاحب کا, کہ جو وزیر اعظم مظفر آباد میں موجود ہیں اور جن کی کابینہ وہاں پر موجود ہے, اور بیوروکریسی اگرچہ سروسز رینڈر ہوتی ہیں پروونس کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن وہ وزیر اعظم جو ہے اگر ان کے اوپر الزام نہیں آتا یا وہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتی, تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ کس طرح سے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. ایک بریک سے واپس آتے ذرا پرویش صاحبہ سے جانتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. پلوش, پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کو چودھری مجید صاحب کو شکست نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات جو عام ہونے جا رہے ہیں, اور اس شکست کی وجہ سے جھوٹے آنسو بہا کر وہ اس شکست سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اور کوئی, چونکہ انہیں شکست نظر آ رہی ہے اس لیے چودھری عبد المجید صاحب نے اپنے کارکن کو خود مار دیا. یہ کیا لاجک ہے؟ مطلب میں نہیں کہہ رہا, لیکن جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو چلے انہوں نے تو کچھ کہنا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اگر ایک حکومت اتنی ہی ناکام جا رہی ہے, اس نے 5 سال میں کچھ نہیں دیا, لوگ اتنے ہی بیزار ہیں, تو آپ انہیں سکون سے الیکشن کی طرف جانے دیں, آپ انہیں ہارنے دیں. ٹھیک ہے, آپ انہیں ان کی کارکردگی کا صلہ ملنے دیں. لاشوں پہ سیاست اس وقت نہیں ہوگی جب آپ لاشیں گرائیں گے نہیں. جب آپ لاش گراتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے کارکنوں کو اون نہیں کریں گی؟ میاں صاحب نے کہا کہ محلے اور تھڑے کے کارکنوں جیسی بات چودھری عبد المجید صاحب نے کی, تو یہی محلے اور تھڑے کے ہمارے کارکن ہیں جو ہمیں ایوانوں میں لے کے آتے ہیں. پی آئی اے کے ملازمین ہوں, ان کو انہوں نے آن ریکارڈ آپ سب کے کیمروں کے سامنے آ کر دھمکی دی. اسی طرح آج میاں صاحب نے نہ جانے کس وجہ سے نیب کو دھمکی دی. جی بالکل دی, چاہے وہ سچ کہتے ہیں, صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
سندھ میں اگر نیب ٹھیک کری تھی اس وقت آپ کو اس کی آشیرواد حاصل تھی, چھاپے پڑے تھے, کبھی قاسم ضیاء کے گھر, کبھی سینیٹر بنگش کے گھر عورتوں سے تک بدتمیزی کی گئی, تب اگر وہ صحیح تھی تو آج کیوں غلط ہے؟ یا وہ اس وقت غلط تھی یا وہ آج غلط ہے؟ اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جس ادارے کو حاصل ہے, آپ اس کو آ کر وزیر اعظم پاکستان چاہے جس نے بھی لگایا لیکن اس کو حاصل ہے ایک ٹینیور, اس کا پروٹیکٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت, آپ اس کو وزیر اعظم آ کے دھمکی دیتے ہیں ٹی وی پر. چلیں میں اگر اجازت دیں تو میں سنوا دوں ذرا میاں صاحب نے بالکل جو کچھ کہا ہے. جی میاں صاحب نے نیب کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے, یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر اگر اس طرح کی بات کریں گے تو آبویسلی پھر کسی اور کو بھی جواز ملے گا کہ وہ نیب جیسے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کے اوپر آوازیں کسے. سنیے جی میاں صاحب نے کیا کہا. نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں, نہیں دیکھتے کہ یہ کیس صحیح ہے یا نہیں ہے. میں یہ چیئرمین نیب کی نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں, آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا, ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا, سرکاری افسروں کے جو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر انہیں نوٹس لینا چاہیے, ورنہ پھر حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی اور قانونی کارروائی جو ہے وہ کر سکتی ہے. رائٹ جی, میں واڑا صاحب آپ کے پاس ہی سوال لانا چاہتا لیکن میں شارٹ کامنٹ ایک لے لوں میاں صاحب سے. میاں صاحب, جب پرویز خٹک صاحب نے استعفیٰ منظور کیا یا ڈی جی احتساب کمیشن نے کہا کہ جی میرے کام میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے, تو پی ایم ایل اے نے کیا کچھ کہا تھا؟ آج خود نواز شریف صاحب نیب کے بارے میں وہی کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا میری بات سن لیں, ابھی آپ نے یہ سنوایا سارا, اس میں کون سی ایسا جملہ تھا, ایسا لفظ تھا جو کسی کو تھریٹ دینا ہے یا کسی کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے, اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے؟ بھائی ایک چیف ایگزیکٹو ہیں پرائم منسٹر, تمام اداروں کے متعلق اگر سندھ سے کوئی آواز اٹھے گی, اگر خیبر پختونخوا سے کوئی آواز اٹھے گی, کسی دوسرے صوبے سے کوئی اٹھے گی, تو کوئی یہ کہے کہ کل کو کہ میں اس ادارے کے خلاف دھرنا دے رہا ہوں, میں احتجاج کر رہا ہوں, اس سے پہلے چیف ایگزیکٹو کا کام ہے یہ, اس کا نوٹس لینا اور یہ کہنا. اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. ایک دہشت کی علامت کسی ادارے کو نہیں ہونا چاہیے. ادارے ہمارے ہیں, اور دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ادارے کو کوئی اختیار دیتے ہیں تو وقت کے ساتھ اس میں بہتری لانے کے لیے اس میں قانون سازی کی جاتی ہے, اس کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. اگر اپوزیشن میں آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مظلوم ہے, ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جب حکومت میں آن کے آپ وہی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے ساتھ ہونے جا رہا تھا اس لیے یہ کر رہے ہیں. یہ روش ختم کرنی چاہیے اور ہر بات پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اداروں کی بہتری کے لیے اپوزیشن کو اور حکومت کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے. رائٹ, واڑا صاحب, میاں صاحب نے کہا کارروائی کی جائے گی, مطلب نیب کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اگر نیب کو یا چیئرمین نیب کو پرائم منسٹر یہ کہے کہ جی کارروائی کی جائے گی یا کوئی اس قسم کا ایکشن لیا جائے گا, تو وہ تو آبویسلی نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ, وہ تو سپریس ہو جائے گا, خوفزدہ ہو جائے گا. وہ کس طرح سے آزادانہ طور پر کارروائی کر سکتا ہے؟ امیر صاحب دیکھیں, جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو کنڈیم اس لیے کرنی چاہیے کہ آپ ہراس نہیں کر سکتے, آپ تھریٹ نہیں کر سکتے کسی بھی ادارے کو کام کرنے پہ. لیکن اس میں جو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ بے گناہ لوگوں کے دفتروں میں, ایسے واقعات بہت سارے موجود ہیں جس میں ایسی اداروں نے کارروائیاں کی ہیں, معصوم لوگوں کے ساتھ کی ہیں, انتقامی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اس میں سب کے ساتھ ہوئے. لیکن ابھی جو کیس ہے جس پہ اشارہ میاں صاحب نے جس پہ ریئیکٹ کیا, وہ میرے خیال سے میٹرو کی جو انکوائری کھڑی ہوئی ہے وہ سب سے سیر فہرست ہے. اور میٹرو کیونکہ سرکاری فنڈ سے بنایا گیا اور اس میں خود بخود کی باتیں ان کی اپنے کنسلٹنٹس کی طرف سے نکلی ہے. برج کی چیزیں جو ہے وہ سٹرکچر اس کا ویک ہو گیا ہے, وہ گر رہے ہیں, اس میں لوگ مر رہے ہیں, اینٹیں گر رہی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے نیب اس طرف جا رہی ہے اور نیب کو ڈائریکشن ملی ہوئی ہے. لیکن ان کی اس سٹیٹمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ہوا ہے, لوگوں کو کیا ہے, ہراس کیا ہے اداروں نے اور وکٹمائز کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, امیر صاحب میرے پاس ٹائم نہیں آیا تھا بات کرنے کا. کشمیر کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا کہ دیکھیں کشمیر کے اندر ہم انڈیا کو وہ مواد تو دے رہے ہیں, ایون ہم F-16 کے ایشو کے اوپر جو انڈیا نے اٹھایا ہوا ہے احتجاج کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہم نے گورنمنٹ لیول پہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا. اور کشمیر کے اوپر ہم نے اپنی پلس لائن یا بلڈ لائن بتائی نہیں ہے کہ کشمیر ہماری بلڈ لائن ہے, اس کے لیے چاہے جنگ ہو یا بات ہو, ہم دونوں پہ تیار ہیں. لیکن ہم کسی چیز پہ ہٹنا نہیں چاہتے. اور جب پرائم منسٹر مودی کو آپ یہ ٹریٹمنٹ دیں گے کہ وہ آگ اگل کے افغانستان سے اسلام آباد پہنچے اور پرائم منسٹر صاحب کے
इंस्टेड के वो प्राइम मिनिस्टर ट्रीट करके उनको अपना एक दोस्त इंडिविजुअल बना के आप उनके घर पे ले जाएं और फिर वो जाके रीट्वीट करे वापस के मैं नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूं। इतनी वीक पोजीशनिंग जब आपकी होगी तो आप फ्यूल ऑन फायर कर रहे हैं और आप अपने पड़ोसी मुल्क को दावत दे रहे हैं कि उस पर वो रिएक्ट करे, शोर करे और वलवला करे, जो कि बिल्कुल ही अपसेटिंग है पाकिस्तान की नेशन के लिए और मुल्क के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर को इतना वीक स्टांस देना चाहिए। और अभी भी F-16 पर मीर साहब किसी ने कोई रिएक्ट अभी तक नहीं किया है। आज से कोई 8-10 महीने पहले परवेज रशीद साहब ने भी कुछ कहा था नैब के बारे में, जरा वो भी सुनिए। आमरीयत के मुखालिफ जो सियासतदान थे उनकी पगड़ियां उछालने के लिए कामयाबी हासिल करता रहा है। तो नैब का अदारा एक पगड़ी उछाल अदारा बन चुका है जो उन सियासतदानों की पगड़ी उछालता है जो सियासतदान कोई असूली मौक़िफ़ अख्तियार कर लेते हैं। नैब को भी सजा मिलनी चाहिए, नैब की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। नैब को भी ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो सिर्फ लोगों की पगड़ी उछालता रहे। पार्लियामेंट को नैब के लिए कानून बनाना चाहिए कि जब आप किसी पर मुकदमा बनाएंगे और वो मुकदमा अगर दुरुस्त साबित नहीं होगा तो फिर आपको भी वो सजा मिलेगी जो आपने मुल्ज़म के लिए तजवीज़ की। एक ब्रेक पे वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम शाहिद लतीफ साहब। सर, परवेज रशीद साहब ने भी एक बात कही, अब नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, ये नैब क्या करना चाह रहा है? क्या हुकूमत के खिलाफ हो गया नैब PMLN के? देखिए, पहली बात तो ये है कि रशीद साहब ने जो बात की है कि आमरीयत के जमाने में नैब जो है उसको इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पगड़ी उछालने के लिए, उनको रिकॉर्ड दुरुस्त करने की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब की जो एक हुकूमत थी जिसमें सैफुर रहमान एहतसाब कमीशन के हेड थे, उनके नाम पर क्या क्या कुछ नहीं है, क्या वो सारी चीजें हम भूल गए? और एक प्राइम मिनिस्टर साहब उठ के अब ये बात करें कि जनाब नैब जो है उसको हमें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, थ्रेट करें। मगर जब आपने हुकूमत टेक ओवर की थी और आपने जमाने में, आमरीयत में नहीं, आपके जमाने में, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये जो सैफुर रहमान है, उनसे आप करवाते रहे, आज तक वो बात चल रही है। तो फिर आपने ऐसा कौन सा कानून बनाया कि आइंदा ये काम ना हो? फिर आपको जेब देता है कि आप सिर्फ आमरीयत के दौर को ब्लेम करें, ये गलत बात है। और हकीकत ये है कि वही 150 के करीब जो रेफरेंसेस बन रहे थे, केसेस जो हैं जिसमें PMLN के ओहदेदारों के और इंपॉर्टेंट लोगों के नाम आ रहे थे, उसके साथ ये टाइमिंग कोऑर्डिनेट कर गई, कोइंसाइड कर गई। और इसी दौरान आपको याद होगा जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के अयाज सादिक साहब, उनसे भी उन्होंने भी बाकायदा ये बयान दिया और कहा कि जनाब हम इनका एहतसाब करेंगे। तो उन्होंने भी इस तरह की बात कर दी। और परवेज रशीद साहब ने कहा कि इनकी पगड़ी किसी की नहीं उछालने देंगे, आमरीयत के दौर का जिक्र कर दिया। ये सारी बयानबाजी क्या है? ये इस बयानबाजी में आप क्या साबित करना चाहते हैं? जबकि आपके हाथ में हुकूमत है, आप बनाएं कानून और करें साबित कि कहां नैब ने ज्यादती की। नैब के जो प्रेजेंट हेड हैं वो किसके चुने हुए हैं, वो बताएं ना, किसके चुने हुए हैं? और उनको आप थ्रेटन कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, आप क्या कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी? ये क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये बात करते हुए कोई जायज बात कर रहे हैं? किस ओहदे से और किस प्लेटफॉर्म से? ये तो बात समझ नहीं आती। यानी वो जो चेयरमैन हैं नैब के, उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी आप क्या कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे बताइए? ये तो क्लियर एक थ्रेट नजर आ रही है। और कहा यह जा रहा है, जो सुनने में बातचीत हो रही है, इसके टाइमिंग ये है कि पंजाब में जब से वो 150 केसेस जो हैं उनको हाईलाइट किया गया है, वक्तन फवक्तन गाहे बगाहे जो पंजाब या फेडरल हुकूमत है उनको इस बात का दुख है कि जी वो जो चेयरमैन जिसको एक्चुअली उन्होंने ही लगाया, आज उनकी तरफ से जो रेफरेंसेस हैं और जिनको परसू किया जा रहा है, हमें तो नहीं मालूम कि वो नैब उसको किस लेवल पर ले गई है और आगे किस तरह वो उनको डील करना चाहती है। मगर अंदर ही अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से पर्दादारी है। मियां साहब जरा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। और ये तीसरे हैं, जैसे मैंने कहा, ये बात बड़ी अजीब लगती है कि जब नैब के आप चेयरमैन को लगाएं तो फिर आपसे मुराद मुख्तलिफ जमातों के लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं कि अपने लोग को, बंदे को बिठा दिया, इसने क्या एहतसाब किसी का करना है। और जब अगर ये कहा जाए कि भाई किसी अदारे में काम करने वाले लोग जो हैं ना सारे फरिश्ते होते हैं ना कोई सारे मुजरम होते हैं, अदारे में काम करने वाले लोगों का अमल बताता है कि ये इंसाफ इस अदारे ने दिया है। मैं ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि जो तरक्याती काम है
ان میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اگر کوئی کرپشن ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے. ڈر نہیں ہونا چاہیے, یہ ڈر یہ اس سینس میں نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو ہم نے وہ ریڈ فیتا جو ہے اس کی کل کو پکڑ لیا جائے گا. رائٹ پروفیسر, یہ میاں صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی, یعنی پرائم منسٹر کو کسی ادارے کو یا اس ادارے کے سربراہ کی توقیر میں حرف نہیں آنے دینا چاہیے تھا. آپ کے پاس میجورٹی ہے. نہیں ہوئی, یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے. انہوں نے یہی نہ یار انہوں نے یہی بات کی ہے. سر یہ سزا کاروائی کی جو بات انہوں نے کیا, میاں صاحب اس سے کیا مانے؟ انہوں نے تو یہ کہا ہے, انہوں نے تو یہ بات کی ہے کہ بھائی کسی کو خام خواہ پریشان نہیں کرنا چاہیے, کسی کو خام خواہ پکڑنا نہیں چاہیے. ایک پاکستان کا پرائم منسٹر اگر یہ بات کرتا ہے تو غلط بات کر رہا ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر سندھ کا بھی ہے, تمام اداروں کے متعلق کہہ رہا ہے, کشمیر کا بھی ہے, سندھ کا بھی ہے, بلوچستان کا بھی ہے, صرف پنجاب کا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اس مائنڈ سیٹ سے تو یہ آواز کہاں سے نکلی؟ نہیں اس وقت تو آپ نہیں بولے, اس وقت تو آپ نہیں بولے نا. اگر آپ نہیں کیا اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ نہیں پکڑنا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے. بھائی میری بات سنیں نا, نیب نے اگر اس کو پکڑا ہے, اگر رینجر کے لوگوں نے اس کو پکڑا ہے, سہولتکار کے طور پر اگر پکڑا ہے, پروف دیا ہے, تو یہ بات غلط ہے یار. دیکھیں نا, اگر جب ڈاکٹر عاصم کے خلاف کارروائی ہوئی تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, تو اس وقت پی ایم ایل این نے کہا کہ جی یہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب میاں صاحب جو ہے وہ کراچی آپریشن یہ دیکھیے سہولت کا بات اور ہے. دیکھیے یہ نیب کے معاملے اس کو نہ گھسیٹا جائے. نہیں جی, دیکھیے جو بھی جہاں بھی انوسنٹ ہے وہ اگر ہم تو بھگت لیں گے. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, چاہے انہوں نے اور کتنوں کے خلاف کرنا ہے کر دیں, وہ بھگتا جائے گا. جو انوالوڈ ہے وہ بھگتے گا, عدالتیں فیصلہ دیں گی. لیکن جب آپ کی طرف قدم بڑھتا ہے تو آپ کیوں ہمیں چاہے 100 ریزرویشن, یہ بھی بتا دیں کون سا قدم اٹھایا. کہ میڈیا کے سامنے کیوں پرائم منسٹر اپنے ادارے کے ایک بندے کو دھمکی دے رہے ہیں؟ انہوں نے دھمکی نہیں دی, یہ کسی میٹنگ میں بھی کہہ سکتے تھے, نیب کو بلا کے میٹنگ میں بھی کہہ سکتے تھے. بھائی میری بات سنیں, میں ذرا لاسٹ کمنٹ وڈا صاحب سے بھی لے لوں. یہ سب کے لیے ایک پیغام ہے, اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. میں ذرا وڈا صاحب پرائم منسٹر چیئرمین نیب کو بلا کے بتا سکتے تھے کہ جی آپ کے پروسیکیوٹر صحیح نہیں کام کر رہے ہیں, یا آپ کا ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, ذرا اس پہ غور کریں. لیکن جب آپ پریس ٹاک میں لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ کہیں گے تو اس کا کیا امپریشن جائے گا واڈا صاحب؟ امیر صاحب دیکھیں, جو شاہد عزیز صاحب نے بات کی تھی, سیف الرحمان سے اگر آپ بات شروع کریں, اور ابھی کیونکہ ٹائمنگ کی بات آ گئی ہے, بالکل کریکٹ ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آج جو اتنے آبجیکشن پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کر رہی ہے, تو دونوں گورنمنٹس نے جب پاور میں تھے انہوں نے ریفارمز کیوں نہیں کیے, کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کیا ان افسروں کو, ان کی تنخواہیں دیکھیں, ان کو آپ دے رہے ہیں 50,000 80,000 روپے تنخواہ, اور ان سے آپ 80 ارب روپے کے کام کرا رہے ہیں, تو ان کا تو ضمیر نے بکنا ہی بکنا ہے. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم ریفارمز کرتے ہیں, نہ ہم چیزوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا جیسے انڈیکیشن ہو. اسی پہ کلوزنگ دینا چاہوں, پنچنگ لائن ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. حکومت کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی ادارہ پرفارم نہیں کرا تو اس میں ریفارم لے کر آئے. موسٹ ویلکم, پوری قوم اس کو سرائے گی, اپوزیشن سرائے گی, میڈیا سرائے گا. لیکن اگر حکومت خود تنقید کرے گی تو پھر ریفارم کون کرے گا؟ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, دیکھتے رہیے گا جائزہ.